बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। साबका सबक हमारा था सबक नंबर 7। उसमें जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो कौन कौन सी थी, रिवीजन कर लें थोड़ा सा। सबसे पहले कुरान मजीद सीखने की दुआ, पहली चीज़ ये थी। वो दुआ क्या है? रब्बि ज़िदनी इल्मा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या पढ़ा था? वसाइल को इस्तेमाल करना है कुरान मजीद सीखने के लिए। उसके लिए कुरान मजीद से एक वसीला हमने आपको बताया था, वो क्या है? कलम का इस्तेमाल। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, कि वो ज़ात जिसने कलम के ज़रिए इंसान को सिखाया। और इसके बाद क्या पढ़ा था? कोई और चीज़ जो ज़हन में हो? जी हदीस पढ़ी। हाँ, हदीस कौन सी? वो भी इसी ये तो पढ़ते हैं हर सबक में। इसके अलावा जी ये चंद चीज़ें थी जो हमने पिछले सबक में पढ़ी हैं। एक मिनट, मोबाइल से देख लें। जी कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, और मुसाबकत का जज्बा, ऐसे अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और फिर पढ़े थे अस्माए इशारा, यानी आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश। और फिर अस्माए इशारा पढ़ा था। हाजा किसके लिए होता है? नज़दीक के लिए ये। और ज़्यादा के लिए क्या बोलेंगे? हाउलाई, ठीक है। और इसके बाद दूर के लिए क्या इशारा है? ज़ालिका। और अगर ज़्यादा हो तो जमा के लिए उलाइका। तकरीबन ये चीज़ें पढ़ी थी। तो आज का सबक जो है सबक नंबर 8, इसमें ये आयत बार बार रिपीट होती है, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, कि अलबत्ता तहक़ीक़ हमने कुरान मजीद को आसान कर दिया है, कोई है इसको समझने वाला। जी तो इस सबक में हम पढ़ेंगे सूरतुल अस्र। कुरान मजीद की ये मुख्तसर छोटी सूरत है। और ग्रामर में हम पढ़ेंगे फ़ेल माजी, निकात तालीम या शौक़, और 4 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान मजीद में कितनी दफ़ा आए हैं? 1029 बार आए हैं। तो सबक आज का मुख्तसर है, ये सूरत भी मुख्तसर सी है। जी तो इस तरह हम टोटल अल्फाज कितने सीख लेंगे? 56 अल्फाज जो है ना, वो आज 56 अल्फाज हम सीख लेंगे। तो आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। जी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर, हाँ वो भी पढ़ सकते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि पढ़ लेंगे भी काफ़ी है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। जी ये छोटी सी सूरत है और ये बड़ी अहम सूरत है। इस सूरत के बारे में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ़ इस सूरत को नाज़िल कर देते, पूरे कुरान मजीद को नाज़िल ना करते, तो इत्माम हुज्जत के लिए ये एक सूरत ही काफ़ी थी। लोगों पर हुज्जत कायम हो जानी थी, क्योंकि इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाकाम लोगों का जिक्र कर दिया कि नाकाम कौन है और कामयाब कौन है, उनका जिक्र कर दिया। और ये 2 किस्में होती हैं, कामयाब कौन है और नाकाम कौन है। जो कामयाब होंगे जन्नत उनका ठिकाना होगा, और जो नाकाम होंगे तो जो जहन्नम में जाएंगे। तो अगर पूरा कुरान नाजिल ना होता, सिर्फ ये एक सूरत ही नाजिल हो जाती, तो इमाम शाफ़ी क्या फरमाते हैं कि यही काफ़ी थी हुज्जत के लिए। जी
تو اس کو پڑھتے ہیں. سب سے پہلے کیا فرمایا؟ والعصر. عصر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زمانہ. زمانے کو، وقت کو، ایسے ہی ہم عصر کی نماز کو بھی عصر کہتے ہیں. تو زمانہ اور وقت یہ اس کا مطلب ہے والعصر. ٹھیک ہے، تو عصر کہتے ہیں زمانے کو، وقت کو. واو کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، واو کا مطلب پہلے ہم نے پڑھا کیا ہے؟ اور. آج ایک نیا مطلب آپ پڑھیں گے واو کا، اور وہ کیا ہے؟ قسم. قسم کے لیے بھی واو استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے عربی زبان میں عموماً جب قسم کھانی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ واللہ، اللہ کی قسم. باللہ، تاللہ، یہ تمام لفظ قسم کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح یہاں پر ہوا والعصر، تو مطلب کیا ہوگا؟ عصر کی قسم، زمانے کی قسم، وقت کی قسم. جی، تو قسم ہے زمانے کی. قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ مجھے زمانے کی قسم، وقت کی قسم ہے. اور قسم کب کھائی جاتی ہے؟ جب کوئی بات کسی میں تاکید پیدا کرنی ہو کہ یہ بات بہت ضروری ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ کوئی چیز ہے جس پہ انسان قسم کھاتا ہے اطمینان کے لیے، تسلی کے لیے، اور بڑی ہی کوئی مضبوط بات ہوتی ہے تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ قسم کھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے کس کی قسم کھائی؟ زمانے کی. اللہ رب العالمین پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور وہ کائنات میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے. لیکن انسان کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ وہ صرف اللہ کی قسم کھائے گا. اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا درست نہیں ہے. کیونکہ جب انسان کسی کی قسم کھاتا ہے تو اس کی عظمت کا وہ قائل ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عظیم چیز ہے، یہ بڑی چیز ہے جس کی میں قسم کھا رہا ہوں. تو اللہ رب العالمین سے بڑا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ سب سے عظیم ہے، عظیم تر ہے. تو اس لیے انسان کو یہ حکم ہے کہ وہ جب بھی قسم کھائے تو صرف اللہ کی قسم کھائے، تاکہ اللہ کی عظمت اور اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور الوہیت اس انسان کے دل میں ہو کہ وہ اکیلا ہی الہ اور معبود ہے. تو انسان کو صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے. جی، والعصر، قسم ہے زمانے کی. واو کا مطلب کیا ہے؟ اور بھی ہوتا ہے، اور ایک معنی کیا ہے اس کا؟ قسم. العصر، یہ کئی صورتیں قسم سے شروع ہوئی، جیسے قرآن مجید میں کچھ اور مثالیں آپ کو دے رہے ہیں. والفجر، فجر کی قسم. والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم. واللیل، اور رات کی قسم. والنجم، تارے کی قسم. والسماء، آسمان کی قسم. تو اس طرح اور بھی صورتوں میں یہ واو استعمال ہوئی ہے قسم کے لیے. تو عصر کا مطلب کیا ہے؟ عصر کا مطلب ہے زمانہ. اردو کی مثال، جیسے ہم اردو میں ہم کہتے ہیں عصر حاضر، کہ ابھی جو دور چل رہا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عصر حاضر. جی، تو مطلب ہوگا والعصر، قسم ہے زمانے کی. قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ زمانے کی قسم اس لیے کہ زمانہ گواہ ہے اس بات پر جو آگے کہی جا رہی ہے. یعنی اللہ نے عصر، زمانے کی قسم کھائی اس لیے کہ زمانہ گواہ ہے اس بات پر جو آگے اس کے بعد بات آنے والی ہے. اور وہ کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر. ان کا مطلب کیا ہے؟ یہ پڑھا بے شک. الانسان، انسان. الف لام جو ہے نا وہ کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے آ جاتا ہے. جیسے اردو میں ہوتا ہے نا معرفہ اور نکرہ. ٹھیک ہے، تو نکرہ عام ہوتا ہے اور معرفہ کیا ہوتا ہے؟ خاص ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں رجل، رجل کا مطلب ہے آدمی، کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، رجلن بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن جب آپ کہیں گے الرجل تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ ایک خاص آدمی. ٹھیک ہے، تو یہ خاص کرنے کے لیے، معرفہ بنانے کے لیے الف لام استعمال ہوتا ہے. تو فرمایا ان الانسان، کہ بے شک انسان کیا ہے؟ لفی خسر، خسارے میں. جی، تو انا کی مثال کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. یہ آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور یہ لفظ قرآن مجید میں 1297 بار آیا ہے. جی، الانسان، وہ خاص انسان، بنو نوع انسان، ان کا ذکر ہو رہا ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ لفی خسر. لام کا مطلب کیا ہے؟ لام کے اوپر زبر ہو تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ البتہ. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے پڑھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے. ٹھیک ہے، تو لام کے اوپر زبر جب ہوگی والا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ البتہ. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ لفی. تو لا کا مطلب کیا ہو گیا؟ البتہ. جی، اب لام کے اوپر جب زبر ہے لا اور لام کے نیچے زیر لی، یہ
مختلف انداز سے استعمال ہوتا ہے. اس کی کچھ مثالیں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. سب سے پہلے اسم کے ساتھ. اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام. جی کسی چیز کا نام یا صفت اس کو اسم کہتے ہیں. جیسے ایوب نام ہے، رستم نام ہے، مکہ نام ہے، مدینہ نام ہے، اور اسی طرح قلم ایک نام ہے، اور اس کو کہتے ہیں جوال موبائل یہ نام ہے، کتاب یہ نام ہے سارے. تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسما. یہ کیا ہے؟ اسم ہے. ٹھیک ہے. تو اسم کے ساتھ لام کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ لفظ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ بھی اسم ہے. اسی لیے کہا تھا نا اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ لام کا استعمال آپ دیکھیں للہ. اصل میں کیا تھا؟ اللہ. اور جب شروع میں کیا لگ گیا؟ للہ. اسم کے ساتھ لام کا استعمال تو معنی کیا ہوگا؟ کے لیے. اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح لہو مطلب کیا ہوگا؟ اس کے لیے. تو یہ اسم کے ساتھ جب لگے گا، لام کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو، تو اس کا معنی ہوتا ہے لیے. ٹھیک ہے. لہو اس کے لیے، للہ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. جی. تو اب جب لام کے نیچے زیر ہے لی، اور اس کا استعمال کس کے ساتھ ہے؟ فعل کے ساتھ. فعل کس کو کہتے ہیں؟ ورب. کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں. ہاں ایکشن ورڈ اس کو فعل کہتے ہیں. جیسے لیدبروا، تو معنی کیا ہوگا؟ تاکہ وہ غور کریں. تو لام کا معنی کیا ہے؟ تاکہ. یہ فرق آپ کو پتہ چل رہا ہے نا کہ جب اسم کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کا معنی ہوگا لیے، اور جب فعل کے ساتھ استعمال ہوگا تو معنی کیا ہوگا؟ تاکہ. لیدبروا تاکہ وہ غور کریں. ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں لیقرأ تاکہ وہ پڑھے، لیکتب تاکہ وہ لکھے، لیسمع تاکہ وہ سنے. ٹھیک ہے. تو یہ تاکہ جب فعل کے ساتھ ہوگا تو معنی کیا ہوگا؟ تاکہ. تو لیدبروا تاکہ وہ غور کریں، لیتذکر تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. تو یہ اس کے دو معنی ہو گئے. تیسرا معنی کیا ہے کہ لام جب استعمال ہوگا حرف کے ساتھ، جیسے آج ہم نے پڑھا ہے لفی خسرن، تو فی کیا ہے؟ حرف ہے. تو اس وقت اس کا معنی کیا ہوگا؟ البتہ. ٹھیک ہے. اس وقت کیا معنی ہوگا؟ البتہ. جیسے لقد یسرنا القرآن، البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو. اور آج ہم نے پڑھا لفی البتہ، اور فی کا معنی کیا ہے؟ میں. تو یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی اس کی سمجھ آ گئی ہے؟ مشکل تو نہیں ہے. تو اسم کے ساتھ الگ معنی ہے، فعل کے ساتھ الگ معنی ہے، اور حرف کے ساتھ اس کا معنی الگ ہو جاتا ہے. جی آگے کیا ہے؟ فی خسرن. فی لفظ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، اور یہ حرف ہے. اور کون سا حرف ہے یہ؟ جی حروف کی اقسام پڑھی تھے ہم نے. وہ ایک متصل ہوتی ہے اور ایک جی حروف جارہ. یہ کون سا حرف ہے؟ حرف جر. ٹھیک ہے. خسرن، اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا عمل کیا ہوتا ہے کہ یہ اسم کے آخر میں زیر دے دیتا ہے. تو ہم نے خسرن پڑھا فی کی وجہ سے. لفی خسرن، خسران نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ خسرن. تو فی کا مطلب کیا ہے؟ میں، اور خسرن کا مطلب خسارہ اور گھاٹا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان کیا ہے؟ گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. خسارہ کس کو کہتے ہیں؟ ناکام. ٹھیک ہے. انسان کیا ہے؟ ناکامی میں ہے، خسارے میں اور گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. تو ہم نے کچھ یہ ایک فارمولہ پڑھا تھا کہ قرآن مجید کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لانا ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ راست، ڈائریکٹ ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہو، شخصی پرسنل کیا تعلق ہو. ٹھیک ہے. اور طے شدہ، کہ یہ طے شدہ ہے کہ آپ نے یہ قرآن کی آیات کو آج پڑھنا ہے یا سننا ہے یا آپ سن رہے ہیں، تو یہ پہلے سے طے شدہ تھا. ٹھیک ہے. اور متعلق کہ قرآن مجید کی آیات ہمارے متعلق ہیں، ریلیونٹ. ٹھیک ہے. اور پھر جب بھی کوئی آیت پڑھیں تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے. اور پھر کیا کرنا ہے؟ احتساب کرنا ہے. اب آپ نے پڑھا نا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے. تو دعا کیا ہوگی؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خسارے سے بچا دے. اور پھر احتساب کرنا ہے کہ کیا واقعتاً ہم انسان خسارے میں ہیں، یا کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو خسارے کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر جب آپ نے احتساب کیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ شاید ہمارا شمار بھی انہی میں سے ہو رہا ہو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پلاننگ کرنی ہے کہ ہم خسارے سے نکل جائیں. اور اگر آپ خسارے سے نکل چکے ہیں یا نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کام کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا بلکہ دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبلیغ.
تو یہ قرآن مجید کو سمجھنے کا مقصد ہے، اور اس طرح سے قرآن مجید ہماری زندگیوں میں آ سکتا ہے. جی. والعصر ان الانسان لفی خسر. ترجمہ آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ نے فرمایا قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ کتنی بار تاکید آئی ہے. والعصر، قسم کس لیے کھائی جاتی ہے؟ تاکید کے لیے. اور پھر کیا فرمایا؟ ان الانسان، بے شک، کہ کوئی شک نہیں ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ لفی، البتہ، یہ بھی تاکید کے لیے ہے. یقیناً بھی پڑھا ہے. یقیناً بھی کہہ سکتے ہیں. تو قسم بھی کھائی، بے شک بھی کہا، یقیناً بھی کہا، البتہ بھی کہا. یہ تین طرح کی اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ، اور پھر یہ بیان کر دیا کہ اکثریت کیا ہے؟ خسارے میں ہے. تو اتنی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے. قسم بھی، بے شک بھی، البتہ بھی، اور پھر کیا کہا کہ اکثریت کیا ہے؟ خسارے میں ہے. یہ صورت مجھ جیسے انسان کو جوڑ دینے کے لیے کافی ہے. تاکید پر تاکید سنتے ہوئے مجھے اپنی بیداری میں اضافہ کرتے جانا چاہیے، اور بے چینی میں بھی کہ فوری دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خسارے سے بچا لے. کہ جب آپ یہ سنیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت کس میں ہے؟ خسارے میں ہے، تو انسان دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خسارے سے بچا لے. اور پھر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ کہیں میں ان میں سے تو نہیں ہوں، کہ جو لوگ خسارے میں ہیں اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ خسارے میں ہیں، تو میرا شمار کہیں ان میں سے نہ ہو جائے. جی. تو یہ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کہا کہ بے شک انسانوں کی اکثریت کیا ہے؟ خسارے میں ہے. تو اللہ رب العالمین کی بات جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، تو کتنا بڑا اہم معاملہ ہے. اور پھر انسانوں کے بارے میں کہہ دیا کہ انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہیں، گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، ناکامی کا کر رہے ہیں. تو یہ احساس کریں کہ ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچا لے. جی. قرآن کو زندگی میں لانے کے لیے ایک مثال آج آپ کو دے رہے ہیں. مثال کیا ہے؟ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال. عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ جی، صحابی ہیں، اس لیے ہم نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ کیا ہیں؟ صحابی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کے سامنے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے سورج روشن ہوتا ہے، اور پھر یہ لوگ بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا فرمایا تو حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. آپ کے سر پر ایک چادر تھی، آپ نے چادر کو نیچے اٹھایا اور کہنے لگے اللہ کے رسول دعا کیجئے میں بھی ان میں سے ہو جاؤں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت منہم، کہ آپ انہی میں سے ہیں، آپ کا شمار بھی ان 70,000 لوگوں میں ہوگا. ایک اور انصاری صحابی کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کیجئے میں بھی ان میں سے ہو جاؤں. تو پیارے رسول نے کیا فرمایا؟ سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ آپ سے بازی لے گیا ہے، عکاشہ آپ سے سبقت لے گیا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ آپ سبقت لے جائیں. قرآن مجید کی جب آیت پڑھیں تو فوری اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی جائے کہ میں اس کو سیکھوں اور سمجھوں. جیسے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری جذبے کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ انہی میں سے، اور پھر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان میں سے کر دے، اور فرمایا کہ عکاشہ آپ ان میں سے ہیں. جب دوسرے صحابی کھڑے ہوئے تو دعا تو ان کے لیے بھی ہو سکتی تھی، لیکن کیا فرمایا کہ عکاشہ کیا ہیں؟ سبقت لے گئے ہیں. اس کی دو وجہ تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ آپ کا صحابی جو آپ سے دعا کا کہہ رہا ہے تو یہ انہی میں سے ہے. تو پیارے رسول نے فوری بشارت سنا دی. اب دوسرے صحابی جب کھڑے ہوئے تو اس کے بعد پھر ان کو کہا جاتا، کوئی اور بھی کھڑا ہو جاتا، تیسرا چوتھا، اور پھر یہ لائن لگ جانی تھی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سبقک بہا عکاشہ، یہ فرما دیا کہ اس چیز کا دروازہ ہی بند کر دیا، اور فرمایا کہ عکاشہ آپ سے سبقت لے گیا ہے، وہ بازی لے گیا ہے. تو اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ تمام لوگ ہی ان میں شامل ہو جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پردہ بھی رکھا. یہ بھی نہیں کہا کہ تم لوگ ان میں سے نہیں ہو، بلکہ اس حدیث میں وہ اوصاف ذکر کر دیے کہ یہ وصف جن میں پائے جائیں گے تو وہ ان لوگوں میں شمار ہو جائیں گے. لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ جذبہ اور سبقت لے جانا، آگے بڑھنے کی جو کوشش تھی، تو حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بازی لے گئے.
اور پھر فرمایا فوری دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ چاروں کام ہمیں کرنے کی توفیق دے. 4 کام کون سے ہیں؟ پہلا کیا تھا؟ دعا. دوسرا کیا ہے؟ احتساب. تیسرا کیا ہے؟ پلان. اور چوتھا کیا ہے؟ تبلیغ. جب بھی قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت سب کے دلوں کو دیکھتا ہے. اس مجمع میں آپ سبقت لے جائیں. ہر انسان اپنے دل میں دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں سے بچا دے جو خسارے میں ہیں. میں ان میں نہیں رہنے والا. میں خسارہ نہیں برداشت کر سکتا. کسی کو کہہ دیا جائے نا کہ آپ کے بزنس میں خسارہ ہوگا تو انسان کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا نا خسارہ نہ ہو. بتایا جائے کچھ رول ہم بتا دیتے ہیں ورنہ آپ خسارہ ہو جائے گا، تو لوگ کیا کریں گے؟ ان رولز کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم خسارے سے بچ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، اور پھر کچھ لوگوں کو اس سے مستثنا کر دیا، ان کو نکال دیا کہ یہ کیا ہوں گے؟ خسارے سے بچ جائیں گے، یہ ناکامی سے بچیں گے. وہ کون سے ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سب سے پہلے الا الذین، الا کا مطلب کیا ہے؟ سوائے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کلمے میں کہتے ہیں لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، الا اللہ، مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے. الذین کا کیا مطلب ہے؟ ان لوگوں کے. جیسے ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا. جی آگے کیا لفظ ہے؟ آمنو، جو ایمان لائے. اور یہ لفظ ایمان، مؤمن 782 سے زائد مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے. جی اور پھر کیا ہے؟ وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیا کیا؟ نیک عمل کیے. اللہ کون سا عمل قبول کرتا ہے؟ نیک یا برا؟ جی نیک عمل قبول کرتا ہے. تو اس لیے صالحات کا کیا معنی ہوگا؟ نیک. صالحات. اور صالح کس کو کہتے ہیں؟ نیک آدمی کو. ایک آدمی ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ صالحون. یہ نیک ہے. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ یہ پڑھا ہم نے پہلے، صالحون اور صالحین، یہ جمع کے لیے. اور اسی طرح صالحاتن، ایک عورت کو کہیں گے کہ نیک، اور اس کی جمع کیا آئے گی؟ صالحات. جی تو اب آپ یہ تصور کریں کہ وہ ناکام جو لوگ ہیں ان میں سے کامیاب لوگوں کے اوصاف کیا ہیں، یا کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کہا ہے؟ کون سے ہیں؟ الا الذین آمنوا. پہلی قسم کیا ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد یہ نہیں کہ ایمان لے آئے اس پر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کے، بلکہ پھر کیا کیا؟ وعملوا الصالحات، اس کے ساتھ نیک عمل کرتے رہے. عمل سے زندگی بنتی ہے. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو مطلب کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے. اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا ہے، ساتھ ہی عمل صالح کا ذکر کیا ہے، کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے کہ انسان ایمان لائے اور اس کے بعد کہے کہ بس، بلکہ اس کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. وَتَوَاسَوْا کا کیا مطلب ہے؟ وصیت کرے. جی ایک دوسرے کو وصیت کرنا، ایک دوسرے کو تلقین کرنا، وصیت کرنا. جیسے یہ لفظ آپ دیکھ لیں تقابلوا، اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے ایک دوسرے سے مقابلہ کیا. اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مسابقہ، تسابقوا، وہ دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی انہوں نے کوشش کی. ٹھیک ہے، تو تقابلوا میٹنگ کو بھی کہتے ہیں مقابلہ. عربی زبان میں جو میٹنگ ہوتی ہے نا آمنے سامنے، 1 to 1 میٹنگ، تو اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے مقابلہ شخصیہ، کہ یہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے 2 آدمیوں کی، تو اس کے لیے مقابلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو تقابلوا کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے ایک دوسرے سے مقابلہ کیا. تقاتلوا، وہ ایک دوسرے سے لڑے. اور تدارسوا، انہوں نے ایک دوسرے کو پڑھایا. تواسوا کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کو وصیت کی. وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی. بالحق، کس کی؟ سچ کی، حق کی. اور حق کیا ہے؟ حق کہاں ہے؟ قرآن و سنت میں. قرآن میں ساری تفصیل کہ انبیاء علیہ السلام نے کس طرح تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کیا. گویا ٹریننگ ہے اس کام کی. قرآن مجید میں اس کام کی ٹریننگ موجود ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے حق بات کی وصیت کیسے کی، کیسے حق لوگوں تک پہنچایا، اور پھر اگر حق پہنچانے پر ان کو مصیبتیں آئی، پریشانیاں آئی، تو ان پر کیسے صبر کیا. تو یہ انبیاء علیہ السلام کے جو قصص ہیں یا ان کے جو واقعات ہیں قرآن مجید میں، تو یہ ہمارے لیے
ٹریننگ ہیں. اور جب قرآن ہی سمجھ میں نہ آئے تو کیسے ذہن میں بیٹھے گا اور دوسروں کا ہم کیا بتائیں گے؟ اس میں کیا ہوتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کہ ایک دوسرے کو وصیت کرنی ہے. تو جب انسان کو قرآن ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ دوسروں کو کیا وصیت کرے گا؟ کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم مولوی خطرہ ایمان. ٹھیک ہے، جب اس کو علم نہیں ہے وہ وصیت کیا کرے گا؟ وہ کیا بتائے گا؟ جس کو قرآن کی سمجھ نہیں ہے وہ تواصی بالحق کیسے کرے گا؟ تو تواصی بالحق کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کے پاس حق کا علم ہو. وتواصوا بالحق، حق کا پتہ ہو. حق کہاں سے ملے گا؟ قرآن و سنت سے. جب آپ کے پاس حق ہی نہیں تو آپ لوگوں کو تو گمراہی کریں گے. تو حق کا علم جب آپ کو حق سمجھ ہی نہیں آیا تو پھر آپ اس کی تواصی نہیں کر سکتے. تو اس لیے فرمایا کہ قرآن و سنت کیا ہے؟ یہ حق پر مبنی کتاب ہے. کیونکہ قرآن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سچی اور حقیقی کتاب ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، ان کے مطابق عمل کرتے رہے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. کون سی دو چیزیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، و سنتی، اور دوسری میری سنت، میرا فرمان، میری حدیث. تو قرآن و حدیث میں اور قرآن و سنت میں حق مضمر ہے، حق یہاں سے ہی ملے گا. تو اس لیے فرمایا کہ قرآن میں ساری تفصیل موجود ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے یہ عمل کیسے کیا، لوگوں کو حق کی وصیت کیسے کی، اور پھر اس پر صبر کیسے کیا. جی، اور اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے؟ صبر. صبر کس کو کہتے ہیں؟ ثابت قدمی، مستقل مزاجی اور ڈٹے رہنا. جی، صبر کی تین قسمیں ہیں. پہلا صبر کیا ہے؟ نیکی پر صبر کرنا. نیکی پر صبر کیا ہے؟ کہ آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو اس کو کرتے رہیں، اس پر ڈٹے رہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے نا کہ جو لوگ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ، پھر کیا کیا انہوں نے؟ ڈٹ گئے، ثابت قدمی اختیار کی. اور یہی صبر ہے کہ نیکی پر آپ ڈٹ جائیں، اس کے بعد پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، لیکن آپ ڈٹے رہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کا آقا مارتا تھا، پیٹتا تھا اور ان کو تپتی ریت پہ لٹا دیتا تھا، ان کے سینے پر بڑے بڑے بوجھل پتھر رکھ دیتا تھا، تو وہ اسی آیت کے مصداق تھے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. کہتا یہ کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہے، لیکن حضرت بلال کیا کہتے؟ احد احد، وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے. جتنی مصیبتیں آ جائیں، جتنی پریشانیاں آ جائیں، میں اس اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنے والا. تو یہ حق بات کی تبلیغ کرنا ہے، اور یہ ہے حق بات پر صبر کرنا. کہ پھر جتنی مصیبتیں ہیں ان کو آپ نے جھیلنا ہے، ان کو برداشت کرنا ہے، کیونکہ آپ کا تعلق کائنات کے خالق کے ساتھ جڑ گیا ہے. تو اب رب العالمین کے لیے آپ کو جتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے ان پر آپ نے صبر کرنا ہے. نیکی کا کام کرنے میں صبر کرنا ہے. نماز آپ پڑھتے ہیں، فجر کی نماز، سردیوں کا موسم آ رہا ہے، وضو کرنا بڑا مشکل کام ہے، صبح اٹھ کر مسجد میں جانا بڑا مشکل کام ہے، لیکن کیا ضرورت ہے؟ صبر کی ضرورت ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے اس نیکی کے کام پر. اور پھر گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے یا گناہ کے لیے اس کا دل چاہ رہا ہے کہ یہ گناہ بڑا لذت والا ہے، میں کر لوں، تو اس نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے. اور اسی کو صبر کہتے ہیں کہ میں نے بچنا ہے، میرے رب نے مجھے منع کر دیا ہے، یہ حرام ہے، میں نہیں کر سکتا، کوئی نہیں دیکھ رہا پھر بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اس سے اوجل نہیں ہو سکتا. اور اس پر انسان نے صبر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وہ لوگ جو اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر لیتے ہیں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ میں رب کے سامنے کیا جواب دوں گا. وہ رب العالمین جس نے مجھے صحت دی، طاقت دی، قوت دی، پاور دی، میرا جسم اتنا اچھا بنا دیا اور میرے پاس سب کچھ موجود ہے، اس کی نعمت کو میں استعمال کرتا ہوں، کھاتا اس کا ہوں، کسی اور کے در پہ سجدہ کروں، کیا جواب دوں گا؟ آنکھیں اس نے دی ہیں، ان کو میں اگر غلط یوز کروں گا تو اس کو کیا جواب دوں گا؟ ہاتھ اس رب العالمین نے دیے ہیں، اس سے اگر میں حرام کو پکڑوں گا تو کل رب العالمین کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ تو یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے، جس انسان کے دل میں پیدا ہو جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اور پھر کیا کیا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، تو یہ گناہوں سے بچنے پر صبر ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا۔ مشکلات دنیاوی معاملات میں مشکلات آ سکتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، کیا کرتا ہے؟ شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس پر بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے پھر کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ وہ لوگ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بے شک یہ اللہ کے لیے ہے اور ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان لوگوں پر نازل ہوتی ہیں۔ تو مصیبت آئے، مشکلات آئیں تو ان پہ صبر کرنا۔ مشکلات دنیاوی معاملات میں آئیں، گھریلو کوئی پرابلم ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی اور معاملہ ہو جائے، اس پر بھی صبر کرنا۔ اور اسی طرح اگر آپ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور مشکلات کا سامنا ہے، پریشانیاں ہیں، لوگ آپ کو طعنے دیتے ہیں، لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے کہ آپ کا حلیہ اچھا نہیں، آپ یہ کس وقت میں اور کس معاشرے میں اور کس طرح سے رہ رہے ہیں، آپ کی پگڑی کو چھالا جاتا ہے، آپ کے لباس پر باتیں کی جاتی ہیں، آپ کی بات کو ٹالا جاتا ہے کہ یار یہی بات کرنے والی تھی، تو اس پر کیا کرنا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کرنا ہے۔ اور یہ صبر آپ کو قرآن مجید سے ملے گا، انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے ملے گا کہ انبیاء کو کس طرح سے ان کو کیا کچھ کہا گیا اور وہ اس پر کس طرح سے صبر کرتے رہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے، طائف کا میدان، مکہ کی زندگی، مجنون، ساحر، کس طرح کے الفاظ کہے گئے اور کیا کچھ قتل کے منصوبے بنائے گئے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ تو یہ مشکلات پر صبر کرنا، یہ تینوں قسمیں، نیکی پر صبر کرنا، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا اور مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا۔ تو یہ آیت کا معنی ہو گیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی۔ صرف ایمان لانا اور عمل صالح کرنا کافی نہیں ہے۔ تو پوری آیت اگر پوری صورت آپ پڑھیں، والعصر، زمانے کی، وقت کی قسم، اور پھر کیا فرمایا؟ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان کیا ہیں؟ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کچھ لوگ ان میں سے کامیاب ہیں۔ وہ کامیاب کون سے ہیں؟ جو 4 طرح کے لوگ ہوں گے۔ پہلی کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، ایمان والے۔ تمام لوگوں میں سے کامیاب کون ہوگے؟ ایمان والے۔ جو ایماندار ہیں، مومن ہیں، وہ کامیاب۔ وعملوا الصالحات، اور ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ پھر ساتھ کیا ہے؟ نیک اعمال بھی کرنے ہیں۔ اور ان دونوں میں بھی اگر انسان کامیاب ہو گیا، وہ مومن بھی ہے، نیک عمل بھی کرتا ہے اور کہتا ہے بس ٹھیک ہے میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، تو اتنا بھی کامیاب ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تیسری چیز کیا فرمائی؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ ان کے پاس جو حق آ گیا، جو ان کو پتہ چل گیا، اس بات کی وہ لوگوں کو وصیت کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو یاد کرواتے رہتے ہیں، دہرائی کرتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر اگر اس پر ان پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو اس پر کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ تو یہ 4 اوصاف جن لوگوں میں پائے جائیں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ خسارے سے بچ جائیں گے اور وہ کیا ہوں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ صورت انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے کہ انسان اس زندگی میں کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ تمام کے تمام لوگوں میں سے کامیاب وہ لوگ ہیں ایمان والے، عمل صالح والے اور نیک کام کی تبلیغ کرنے والے اور اس پر صبر کرنے والے۔ صرف ایمان لانا اور عمل صالح کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر بھی ضروری ہے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یعنی اس کا ترجمہ آپ پڑھ چکے کہ حق بات کی تلقین کرنا، لوگوں کو بتانا اور پھر صبر کرنا۔ تو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اس چیز کی بھی ضرورت ہے۔ غلط تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہے جو کسی کے لینے میں ہے نہ دینے میں۔ جو کہتے ہیں ولی کون ہے؟ جس کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو جہاں پر لگا ہے لگا رہنے دو، مجھے کیا پرواہ، میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اس نے اپنی گزارنی ہے، مجھے کسی دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ بات کیا ہے؟ درست ہے؟ غلط ہے۔ بلکہ مومن وہ ہے جس کے دل میں امت کو جوڑنے کا اور امت کی فکر ہو،
کہ یار یہ بندہ راستے سے ہٹ رہا ہے، یہ راستے سے دوسری طرف جا رہا ہے، یہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے، میں نے اس کو بچانا ہے، میں نے اس کو روکنا ہے، حق بات کو اس تک پہنچانا ہے۔ اور جب آپ کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہوگا تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا فائدہ ہے کہ آپ ان کامیاب لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اور اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو پھر سمجھیے کہ ہم ناکام ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے بس کافی ہے، بلکہ یہ شوق، یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم نے حق بات دوسروں تک پہنچانی ہے۔ ایک اہم صورت تواصی بالحق کی کیا ہے؟ یہ آج ہم آپ کو ایک ٹریننگ اور اس کو ہوم ورک بھی سمجھ لیں کہ تواصی بالحق کی ایک اہم صورت کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ایک ساتھی کو چن لیں اور مسلسل اس کلاس کے لیے ایک دوسرے کو یاد دلائیں، اس کو یاد دلائیں کہ ہمارے پاس ہفتے میں کتنے گھنٹے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان گھنٹوں میں سے ہمیں آپ کا صرف 1 گھنٹہ چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ اور وہ بھی ڈیلی نہیں، ڈیلی آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹوں میں سے بھی 1 گھنٹہ نہیں مانگ رہے، بلکہ ایک ہفتے کے اتنے گھنٹے ہیں، ان میں سے ہمیں صرف 1 گھنٹہ چاہیے، اور وہ کس لیے؟ وہ قرآن مجید کو سیکھنے یا سمجھنے کے لیے۔ تو جب یہ آپ کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ اس آیت پر عمل کریں گے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو حق بات کی دعوت دے رہے ہیں، اور حق کہاں پر ہے؟ قرآن مجید میں۔ اور جب ہمیں قرآن ہی سمجھ نہیں آئے گا تو پھر ہم حق تک کیسے پہنچ سکیں گے؟ تو یہ آپ کی ایک پریکٹس اور اس آیت پر عمل ہو جائے گا کہ آپ ایک دوسرے کو یاد دلائیں گے، ہمت بڑھائیں گے اور صبر کی فضیلت بتائیں گے۔ ہمت کیسے بڑھانی ہے؟ یہ آپ دیکھ لو 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ تو ہے، آپ آ جائیں، ذرا ہمت کیجئے، ذرا اپنے کاموں کو تھوڑا سا سمیٹ لیجئے، آج کچھ وقت نکال لیں، ایسے ہمت دینی ہے آپ نے اپنے ذہن کو اور لوگوں کو، اور پھر اس کے ساتھ صبر کی تلقین کرنی ہے کہ صبر سے لگے رہیں، اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جی، اس کلاس کے ذریعے خالص اور کامل تواصی بالحق کا کام ہوتا ہے۔ اگلے کئی مہینوں تک ہر دوسرے دن اپنے بھائی سے آپ نے یہ بات دہرانی ہے اور اس کو یاد دہانی کروانی ہے، تو اس طرح آپ اس آیت پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ جی، تو اب یہ جو آخری آیت ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی۔ یہ تصور کریں کہ یہ کتنا بڑا کام ہے اور کتنا بڑا عمل ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کون سے ہیں جو کامیاب ہیں۔ تو یہ کامیاب لوگوں میں شمار ہونے کے لیے یہ احساس پیدا کیجئے کہ ہم نے بھی ان لوگوں میں شمار ہونا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما لے اور ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے سبق میں جو اہم نئے الفاظ ہم نے سیکھے وہ کیا ہیں؟ خسر۔ خسر کا کیا مطلب ہے؟ خسارہ، نقصان۔ اس کی مثال کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر۔ قرآن مجید میں کتنی دفعہ آیا؟ 51 بار یہ لفظ آیا کہ بے شک انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے۔ اور پھر دوسرا لفظ کیا سکھا؟ صالحات۔ اس کی مثال الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور تیسرا لفظ کیا سکھا؟ الحق۔ اس کی مثال کیا ہے؟ وتواصوا بالحق۔ اردو الفاظ اور یہ ہم نے سیکھے ہیں، انسان یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور پچھلے سبق میں نے کیا پڑھا تھا؟ انا، یہ بھی دیکھنا صالحات کو الف کے ساتھ بھی لکھا، کھڑی زبر کا۔ جی، کھڑی زبر اور الف یہ اصل میں ایک ہی چیز ہے۔ لکھنے میں، رائٹنگ میں عربی زبان میں کھڑی زبر لکھی ہو تو اس کو بھی الف جتنا لمبا پڑھتے ہیں، اور الف لکھ دیا جائے تو وہ بھی ایک ہی چیز ہے، تو یہ دونوں طرح لکھا جاتا ہے۔ جی، اس کے بعد ہے گرامر، اعادہ۔ یہ سبق ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا اعادہ کریں گے۔ جی بتائیے کون پریکٹس کرے گا اس کی؟ میں کر دیتا جی، ٹھیک ہے۔ ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحن۔ جی، اس کے بعد یہ بھی ہم نے پڑھا ہے پہلے۔ جی، اس کی بھی ایسی ہی پریکٹس ہے۔ جی کیجیے ایک دفعہ لہو لہم اشاروں کے ساتھ۔ لہو لہو لہم لکا لکم لی لنا لہا۔ لہو لہم لکا لکم لی لنا اور لہا عورت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح من ہو، یہ سارے ہم نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے۔ یہ حروف جر ہے، من، عن، مع اور بی، فی، علیہ، الیہ۔ اس کے بعد یہ بھی آپ نے پڑھا تھا، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کا نام یا صفت۔ فعل جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا پتہ چلے، جیسے فاتحہ
اس نے کھولا، نصرہ اس نے مدد کی، کتبہ اس نے لکھا، یہ سارے فعل ہیں، حرف جو اسم اور فعل کو ملانے کے لیے آتا ہے۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ یہ سبق ہے، فعل ورب۔ عربی میں اکثر فعل کتنے حروف سے بنتے ہیں؟ 3 حروف سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے فا، عین اور لام۔ فعلا کیا لفظ ہے یہ؟ فعلا، ٹھیک ہے؟ فعلا کا مطلب کیا ہے؟ کر، اس نے کیا، اس نے کیا، یہ فعل ہے نا جی، اس نے کیا۔ فتح کتنے حرف ہیں؟ 3۔ یہ ہم نے بتایا نا آپ کو کہ عربی میں اکثر فعل کتنے حروف سے بنتے ہیں؟ 3 حروف سے، جیسے فعلا، جیسے فتح، فتح کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کھولا۔ نصرہ اس نے مدد کی، ضرب اس نے مارا، ٹھیک ہے؟ تو عربی میں اکثر فعل کتنے حروف سے بنتے ہیں؟ 3 حروف سے بنتے ہیں۔ اور فعل کی کتنی اقسام ہیں؟ 2۔ باقی زمانے کے اعتبار سے فعل کی جو اقسام ہیں وہ اردو میں بھی 3 ہیں اور انگلش میں بھی 3 ہیں، اور پھر اس سے 12 سینٹینس بن جاتے ہیں۔ تو عربی میں کیا ہے؟ 2 ہے، ٹھیک ہے؟ اردو میں آپ دیکھ لیں، ایک کیا ہے؟ ماضی۔ ماضی کس کو کہتے ہیں؟ جو گزرا ہوا زمانہ، جو کام ہو گیا اس کو کیا کہیں گے؟ ماضی۔ اور اس کے بعد دوسری قسم کیا ہے؟ حال، جو ابھی موجود ہے، جو ہم کر رہے ہیں۔ اور تیسری قسم کیا ہے؟ مستقبل، ٹھیک ہے؟ اور انگلش میں بھی ایسے ہے، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں آگے ہوتا ہے پاسٹ پرفیکٹ اور پاسٹ کنٹینیو، اور اسی طرح آگے ان کی بھی اقسام بن جاتی ہیں۔ تو یہ 3 اقسام ہیں عربی میں بھی اور اردو میں بھی، لیکن اردو میں بھی اور انگلش میں بھی۔ لیکن عربی زبان میں کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ پہلی قسم کیا ہے؟ فعل ماضی، جو ہو گیا، ٹھیک ہے؟ پرفیکٹ ٹینس۔ اور دوسرا کیا ہے؟ فعل مضارع، جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا۔ تو 2 قسمیں، جو ہو گیا ماضی، اور جو نہیں ہوا وہ مضارع۔ آسان یاد کر لیں، جو ہو گیا وہ کیا ہے؟ ماضی، اور جو نہیں ہوا مضارع ہے۔ نہیں ہوا سے کیا مراد ہے؟ ابھی ہو رہا ہے یا ہوگا یا بعد میں ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھ لیں، ابھی ہماری کلاس ہو رہی ہے اور اگلے ہفتے بھی ہوگی انشاءاللہ، تو یہ کیا ہے؟ مضارع۔ ہم اس کے لیے ایک لفظ استعمال کریں گے، یقرأ، وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا، ایک ہی لفظ استعمال ہوگا، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مضارع۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے کتبہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے لکھا، اس نے لکھا۔ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ 3 حروف سے فعل بنتا ہے، جیسے کیا؟ کتبہ، اس نے لکھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ لکھ چکا ہے، ماضی میں ہے یہ کام، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا فعل کون سا ہے؟ مضارع۔ کیا کہیں گے؟ یکتب، مطلب کیا ہے؟ کہ وہ لکھ رہا ہے۔ اگر کوئی لکھ رہا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہوا یکتب، وہ لکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ کہیں گے وہ لکھے گا تو تب بھی یہی لفظ استعمال ہوگا کہ یکتب، وہ لکھے گا۔ ہاں، وہ تو سا کا مطلب ہے ان قریب وہ لکھے گا، وہ تو الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا، لیکن بتانا یہ ہے کہ فعل ایک ہی استعمال ہوگا۔ پھر بھی ہوا ہی لگے، ہوا یکتب ہی ہوگا۔ نہیں، ہوا تو وہ لگے گا نا ابھی کے لیے۔ اگر آپ یکتب کہہ دیں گے نا تو اس میں دونوں معنی آ جائیں گے، یکتب لکھتا ہے، یعنی وہ لکھ رہا ہے یا لکھے گا، لکھ رہا ہے یا لکھے گا۔ وہ جب محاورے میں یا ٹینس میں استعمال ہوگا آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پر ابھی یہ کام ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بتانا یہ مقصد ہے کہ ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، حال کے لیے بھی اور مستقبل کے لیے بھی۔ تو فعل کی کتنی قسمیں ہوگی؟ فعل ماضی، اور دوسرا کیا ہے؟ مضارع۔ جی، ماضی کا مطلب ہے جو ہو گیا، اور مضارع کا مطلب ہے جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا۔ جی، تو فعل ماضی کے کچھ صیغے بھی ہیں۔ ظاہر ہے ایک آدمی کام کرنے والا ہوگا تو اس کے لیے علیحدہ لفظ استعمال ہوگا، جب 2 ہوں گے تو علیحدہ ہوگا، 3 ہوں گے تو علیحدہ ہوگا، اگر کوئی عورت کام کرنے والی ہے تو اس کے لیے اور لفظ استعمال ہوگا، مرد ہے تو اس کے لیے اور لفظ استعمال ہوگا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ عورت کے لیے بھی وہی اور مرد کے لیے بھی وہی۔ وہ ایک عام لطیفہ بھی بنا ہوا نا کہ کوئی پٹھان تھا تو اس نے کہا کہ اردو ایسے بولتے ہیں کہ مذکر و مؤنث کا خیال نہیں کرتے، تو اس نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑی ہوگی، کیا ہے؟ الٹا ہو گیا نا۔ تو اسی لیے یہ گرامر سیکھی جاتی ہے کہ تاکہ ان چیزوں سے بچا جا سکے۔ جی، تو سب سے پہلا صیغہ کون سا ہے؟ فعالہ۔ جی پڑھیے، کیا ہے؟ فعالہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کیا، ایک آدمی کے لیے، ٹھیک ہے؟
اور فعلو انہوں نے کیا، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، جیسا میں ہوا ایک کے لیے، ہوم وہ سب کے لیے. اسی طرح فعل، یہ پریکٹس کریں اس کے ساتھ ساتھ، فعل فعلو، فعلت فعلتم، فعلت فعلنا. جی ٹھیک ہے، یہ 6 سیکھے آپ نے یاد رکھنے ہیں. اس میں ایک مسنگ فعلا، دو والا جو وہ بتاتا ہوں میں. تو فعال کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا، اور فعلتا آپ نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا. آپ پہلے دیکھیں گے زبر ہے فعلا، اور دوسرا کیا ہے واو فعلو، اور تیسرا کیا ہے تا ہے فعلتا، پھر تم ہے، اور پھر تو، اور پھر نا. بس یہ فرق ہے. ٹھیک ہے، وا وو تا تم تو نا، یہ فرق ہے ان میں، یعنی یہ چینجنگ ہوتی جا رہی ہے. تو فعالہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے کیا. تو یہ اصل میں جو یہ سیکھے ہیں نا، یہ تقریباً 14 سیکھے ہیں. اس میں سے کچھ ہم نے شارٹ کیا ہے تاکہ آپ کے لیے آسان رہے، اور عموماً قرآن مجید میں یہی استعمال ہوتے ہیں، تو باقیوں کو ہم نے اس لیے ٹچ نہیں کیا. نہیں تو ایک ہوتا ہے واحد کے لیے، ایک تسنیہ کے لیے ہوتا ہے، دو کے لیے، اس کو ہم نے مس کیا ہوا ہے. فعلا فعلا فعلو، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے چھوڑ دیا. اور اسی طرح فعلتا فعلتما فعلتم، ٹھیک ہے، تو ایسے وہ ہم نے چھوڑ دیا تاکہ مشکل نہ ہو. اور قرآن مجید میں بھی یہی ان کا زیادہ تر استعمال ہے. تو واحد کے لیے کیا ہوگا؟ فعلا. جی پریکٹس کیجئے میرے ساتھ. فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا. جی تو اس کا مطلب ہے کیا. تو کچھ لوگ نیک کام کرنے کے لیے چنے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم نے اس کورس میں اچھے کام کیے، اللہ اسے قبول کرے. فعل کی مشق کرتے ہوئے یہ بات دھیان میں رکھیں کہ اس نے کیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اچھا کام اس نے کیا. ان سب نے کیا، ان سب نے کوئی اچھا کام کیا. فعالہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کوئی اچھا کام کیا. فعالہ اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلتو اور فعلنا. ٹھیک ہے، تو یہ ایسے اس کا ترجمہ ہوگا. جی جی سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی پریکٹس کرے گا اس کی؟ جی عمر بھائی. فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتم فعلنا. فعلتو فعلنا. جی کوئی اور؟ سب کریں ایک دفعہ پریکٹس، سبق ہمارا ویسے بھی ختم. فعل فعلو فعلتا فعلتا فعلتم فعلتو فعلتو فعلنا. جی ندیم بھائی. فعال فعال فعل فعال فعلوا فعلو فعلوا فعلت فعلتم فعلتم فعلنا. فعلنا. جی گوہر، آپ کا نام گوہر ہے؟ جی فعل ایک انگلی سے. فعل فعلوا فعلتا فعلتا سامنے ہے. فعلتا فعلتم فعلت فعلنا. جی حمزہ بھائی. فعلو یہ سارے اسنیل پارٹیفیشن بیٹھے گی. فعلو فعلوا فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا. جی یہ فعل سے فعل نہیں 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 اس طرف دائیں طرف. اس طرح ہاں فعل ہاں فعل فعلوا گڈ. فعلت فعلتم فعلتو فعلت فعلنا. جی جی فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا. جی ٹھیک ہے. تو یہ بڑا آسان ہے، اس کو شروع میں یاد کرتے ہوئے کافی دیر لگتی ہے، لیکن یہ آپ نے اشاروں کے ساتھ بہت جلدی یاد کر. جی نقطۂ تعلیم، سیکھنے کے 7 اہم طریقے. سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ سن کر. سن کر بھی انسان سیکھتا ہے، جیسے آواز، نغمے، قرأت. آپ سن کر انسان سیکھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بچہ مجھے ملا، وہ برطانیہ میں رہتا ہے، انگلینڈ میں. تو اس نے قرآن کو سن کر یاد کیا، اور وہ کہتا کہ میں نا صرف شیخ سدیس کو سنتا تھا، اور اس کی آواز بالکل سیم جس طرح شیخ سدیس قرآن کرتے ہیں نا، قرآن پڑھتے ہیں، ایسے ہی وہ پڑھتا تھا. میں نے کیسے سیکھا؟ کہتا بس میرے گھر میں ایک کیسٹ لگی ہوئی تھی، میں نے یہی سنا اور اسی طرح میں نے قرآن یاد کیا اور بالکل سیم آواز کاپی کرتا ہوں. تو یہ سن کر بھی یاد ہو جاتا ہے. سن کر یاد ہوتا ہے.
آواز نغمے جو لوگ سنتے ہیں سن کر ان کو یاد ہو جاتا ہے، پھر وہ گنگنانا شروع کر دیتے ہیں، پھر ایسے ہی آواز ان کی بن جاتی ہے. تو سن کر بھی یاد ہوتا ہے، دیکھ کر یاد ہوتا ہے. جیسے آپ تصویر دیکھتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، یا ماحول اس کا اثر ہوتا ہے. جو چیزیں روز دیکھی جاتی ہیں تو وہ آپ کو یاد ہو جاتی ہیں. تو اس لیے آپ نے قرآن کو سننا بھی ہے اور اس کو دیکھنا بھی ہے. قرآن دیکھ کر کیسے یاد ہوتا ہے؟ یہ آپ دیکھیں گے نا، جو بچے جنہوں نے 16 سطری قرآن پہ حفظ کیا ہوتا ہے تو ان کو وہ نقش ان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آیت کس پیج پر ہے اور یہ کہاں ختم ہو رہی ہے اور اگلے پیج پہ کون سی آیت شروع ہو رہی ہے. فوری آپ کو بتا دیں گے کہ وہ اس پیج پر ہے. وہ نقش جو ہے نا وہ دیکھ کر جب بچہ یاد کرتا ہے اس کو دیکھ کر تو اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے. 15 لائن والے پہ کرے گا تو اس کو وہ بیٹھ جائے گی. اگر آپ اس کو کوئی اور قرآن دے دیں گے نا تو اس کو تھوڑا مشکل ہوگا. وہ کہے گا نہیں مجھے وہی چاہیے 16 لائن والا، کیونکہ میں نے حفظ اس پہ کیا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر 5 آیتیں پہلے پیج پہ ختم ہوئی ہیں، آگے 6ٹھی آیت دوسرے پیج سے شروع ہو رہی ہے، اور اس نے اس طرح سے دیکھ کر اس کو یاد کیا ہوتا ہے. اور پھر بول کر بھی یاد ہوتا ہے. بول کر یا لکھ کر، آپ جب بولتے ہیں تو اس سے آپ کو یاد ہوگا. ٹھیک ہے، آپ اگر کسی کو ٹیچ کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں یا لکھتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو یاد ہو جاتا ہے. چھو کر یعنی محسوس ہونا، پریکٹس، اس سے بھی یاد ہوتی ہے. پریکٹس کریں گے آپ بار بار، فعل، فعلو، فعلت، فعلتم، فعلتو، فعلنا، تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائیں گی، بیٹھ جائیں گی. اور منطقی طور پر سوچ کر، اسباب، ان چیزوں سے بھی یاد ہوتا ہے. مل کر لوگوں کے ساتھ کلاس میں مل کر پڑھیں گے تب بھی یاد ہو جائے گا، اور اکیلے خود سے پڑھیں گے تو اس طرح سے بھی سیکھ سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کو، 7 طریقوں کو ہم نے قرآن کے لیے استعمال کرنا ہے. کیا طریقے ہیں؟ سن کر، دیکھ کر، بول کر، چھو کر، منطقی، مل کر، اور اکیلے میں. جی نوٹ، ہر انداز کے لیے دماغ کا ایک حصہ ہے. ہر انداز کے لیے دماغ کا ایک حصہ ہے. سارا دماغ استعمال کیجئے قرآن سیکھنے کے لیے. ہر ایک کا اپنا انداز ہے. توجہ آپ کے اپنے انداز پر دیجئے. یعنی دماغ کے سن کر بھی یاد کر لیتے ہیں لوگ، دیکھ کر بھی یاد کر لیتے ہیں. تو ہر انسان کا ایک اپنا خاص انداز ہوتا ہے جس سے وہ جلدی سیکھتا ہے. تو آپ نے یہ تمام انداز استعمال کرنے ہیں قرآن مجید سیکھنے کے لیے. جی، اہم نئے الفاظ اور ان کی مثالیں جو آج ہم نے سیکھی وہ کیا ہے؟ الانسان. انسان کا مطلب کیا ہے؟ جی، انسان کو کہتے ہیں. الانسان جب کہیں گے تو کیا مطلب ہوگا؟ جی عمر بھائی کیا مطلب ہوگا؟ دا مین. جی اسپیشل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ نہیں آیا، ہم نے شروع میں ہم نے یہ بیان کیا، وہ اسپیشل ہو جائے گا. جیسے نکرہ اور معرفہ ہوتا ہے تو عربی زبان میں معرفہ کے لیے کیا لگاتے ہیں شروع میں؟ ال. جیسے رجل کسی آدمی کو کہیں گے تو الرجل کیا کہیں گے؟ خاص ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کتاب کوئی عام کتاب ہوگی، جب الکتاب کہیں گے تو وہ خاص کتاب ہو جائے گی. ایسے ہی الانسان تو مطلب کیا ہے؟ انسان. اس کی مثال کیا ہے؟ یہ لفظ قرآن مجید میں 65 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے. ان الانسان لفی خسر. تو یہ مثال کے ساتھ یاد رکھیں گے تو آپ کو معنی یاد رہے گا. دوسرا لفظ ہم نے کیا سیکھا ہے؟ خسرن. اور یہ قرآن مجید میں 51 ٹائمز یہ استعمال ہوا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر. خسر کا کیا مطلب ہے؟ نقصان، گھاٹا، خسارہ. جی، اللہ کا مطلب کیا ہے؟ سوائے. اس کی مثال اس کے علاوہ بھی ایک ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو مطلب کیا ہوگا؟ سوائے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں، الا اللہ مگر اللہ. تو یہاں پر بھی مطلب کیا ہوگا؟ الا الذین، کہ انسان خسارے میں ہے مگر سوائے ان کے. یہ لوگ نہیں ہیں. کون سے ہیں وہ لوگ؟ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. اور پھر ہم نے کیا سیکھا؟ بالحق. اور یہ لفظ قرآن مجید میں 247 ٹائمز. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ وہ صبر کی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں حق کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا. آج ہم نے کتنے الفاظ سیکھ لیے ہیں؟ باقی اسباق کے ساتھ 56 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن مجید میں 25,475 بار آئے ہیں، اور یہ بار بار آنے والے الفاظ کا ذکر ہے. تو یہ سورت جو ہم نے سیکھی ہے وہ ہے سورۃ العصر. جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.